बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान फ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे रूहानी और इस्लाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस मुफ्ती साहब। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि हम इस्लामिक टॉपिक पे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी अजायबात कुरान के हवाले से। तो इसी तरह हमने पिछले प्रोग्राम में एक और बात की थी अजायबात कुरान में फ़िरौन मूसा की लाश के हवाले से। तो आज सर मेरा आपका ये क्वेश्चन होगा कि अजायबात कुरान के हवाले से मज़ीद क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब ज़ाफ़रान साहब, आज हम कुरान मजीद ही के हवाले से एक ऐसा मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसमें कुरान मजीद ने एक पेशन गोई फरमाई और वो पेशन गोई 7 साल बाद जाकर पूरी हुई। और ये पेशन गोई सूरह रूम में है और इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि इस्लाम के इब्तदाई अय्याम में, मक्की दौर में, दुनिया में 2 बड़ी सुपर ताकतें थीं, एक रूम की और एक फ़ारस यानी ईरान की। इन दोनों की आपस में कशमकश रहती थी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। रूमी मज़हबन ईसाई थे, अहले किताब थे, तो अहले किताब होने के नाते मुसलमानों की हमदर्दियाँ उनके साथ थी। और ईरानी जो थे, फ़ारस के रहने वाले, ये मज़हबन मजूसी थे, आतिश परस्त, आग की पूजा करते थे, शिरक करते थे। और कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का की हमदर्दियाँ ईरानियों के साथ थी। लिहाजा अगर रूम को कोई फ़ायदा होता था तो मुसलमान खुश होते थे, रूम को कोई नुकसान होता था तो मुसलमान आज़ुर्दा होते थे, रंजीदा होते थे, गमगीन होते थे। इसी तरह ईरानियों को अगर फ़ायदा होता था तो मुशरिकीन मक्का बगलें बचाते थे, खुश होते थे, इतराते थे, घमंड में होते थे। और अगर उनको कोई नुकसान होता था या कोई शिकस्त होती थी या कोई परेशानी होती थी तो कुफ़ार और मक्का और मुशरिकीन मक्का जो है फिर उनके सर नीचे होते थे, वो उदास रहते थे। तो 616 ईस्वी में रूम की और फ़ारस की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होगी, गमसान की जंग हुई। बड़ी ज़ोरदार जंग हुई। इस जंग के नतीजे में रूमियों को शिकस्त हो गई। तो लिहाजा ये लाजमी अमर था कि मुसलमानों को परेशानी होने लगी। और कुफ़ार मक्का जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, वो जो है इतराते हुए फिर रहे थे। उनका गुरूर बहुत ऊंचा होने लगा था और वो मुसलमानों को ताने देते थे कि जिस तरह ईरान ने रूमियों को हराया है ना, मार दी है, इस तरह एक दिन आएगा हम भी तुम्हें इसी तरह मार देंगे, शिकस्त देंगे, तुम्हारी भी ऐसी तैसी नऊज़ बिल्लाह फेर देंगे। तो मुसलमान वैसे ही मक्का में कमज़ोर थे, तो ये ताने सुनते थे तो और उदास हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। इस माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की तसल्ली के लिए सूरह रूम की ये आयात नाज़िल फरमाई। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द व हुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द, करीब की सरजमीन में रूमियों को शिकस्त हुई है। वहुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून, और वो शिकस्त के बाद अन करीब वो फातेह होंगे, गालिब आएंगे, फ़ी बिद्इ सिनीन, चंद सालों में। अब जब ये आयतें नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूम उठे और मस्ताना वार नारे लगाते हुए मक्का की गलियों में घूम रहे और यही ऐलान कर रहे हैं कि रूमी
غالب آ جائیں گے، رومی جیت جائیں گے عنقریب، اور رومیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور رومی فاتح ہو جائیں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی، ایرانی ہار جائیں گے، ایرانی بگوڑے ہو جائیں گے، ایرانی ناکام ہو جائیں گے۔ جب یہ اعلان کرتے گلی گلی گھوم رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابی ابن خلف کو بھی کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا غصے میں لال پیلا ہو کر، اور نعوذ باللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ابوبکر آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نہیں جھوٹ بول رہا، نہ میرا نبی جھوٹ بولتا ہے، نہ میرا رب جھوٹ بولتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا پھر شرط لگاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 اونٹوں کی شرط طے ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 سال کا عرصہ، اور ایک روایت میں 6 سال کا عرصہ، کہ 3 سال میں یا 6 سال میں رومی جیت جائیں گے، اور اگر رومی جیت گئے تو ابئی تم 10 اونٹ مجھے دو گے، اگر رومی ہار گئے تو میں 10 اونٹ آپ کو دوں گا۔ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابی ابن خلف کے درمیان ایک شرط، ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور یہ طے کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ ساری صورتحال بیان کی کہ آقا اس طرح میں باتیں کرتا جا رہا تھا بآواز بلند، اور ابی نکلا اور اس نے اس طرح مجھ سے جو ہے نا وہ تکرار کی، اور پھر یہ شرطیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ اس وقت شاید شرط جائز تھی، صحیح، ابتدائی دور تھا، احکام نازل ہو رہے تھے۔ بالکل، میرے بھی مائنڈ میں نا یہ بات آ رہی تھی کہ شرط کے حوالے سے اسلام میں کیا کس طرح بعد میں اسلام نے اس کو منع کیا، صحیح، لیکن ابتدائی دور میں احکامات نازل ہو رہے تھے، اس وقت کوئی حکم اس بارے میں نہیں اترا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر کوئی جو ہے وہ ممانعات جو ہے ناراضگی نہیں فرمائی، اور اس کو کنٹینیو رکھا۔ اب لیکن ایک بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر، اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، بضع سنین چند سالوں میں، تو آپ نے 3 یا 6 سال کی بات کی ہے معاہدے میں، تو آپ کو پتہ ہے بضع کا لفظ عربی میں کتنے عدد کے لیے بولا جاتا ہے؟ آقا جی آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البضع، یہ بدع کا ما بین الثلاث الی 9، 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کے لیے بضع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ نے کم مدت طے کی ہے، کیا پتہ اللہ کی مشیت 9 سال کی ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر واپس ہوئے، ابی کے پاس آئے اور اس سے کہا بھائی مدت بڑھاؤ، 9 سال کرو۔ تو ابی نے کہا کہ اگر مدت بڑھانی ہے تو پھر اونٹوں کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب پہلے 10 اونٹ شرط میں مقرر تھے، بعد میں بڑھا کر اب 100 اونٹ کر دیے گئے، 100 اونٹ، اور مدت 9 سال۔ یہ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 313 مسلمان بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہاں پر غلبہ عطا کیا، فتح عطا کی، کامیابی عطا کی۔ ٹھیک اسی دن اس معاہدے کے 7 سال بعد میدان بدر میں جب ادھر مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں، کفار مکہ کے مقابلے میں فتح ہوئی، ٹھیک اسی دن 7 سال بعد اس معاہدے کے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن خلف کے مابین طے ہوا تھا، اللہ پاک نے رومیوں کو فتح عطا کر دی، اور رومی فوجیں ایران میں داخل ہو گئیں۔ ایران جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گیا، اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، رومیوں نے تہس نس کر کے رکھ دیا ایران کو، اور یہ اطلاع اس دن
فتح جو بدر تھی، غزوہ بدر کی فتح والے دن مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی، اور اس دن قرآن پاک کا وہ وعدہ سچا ہوا، یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوشی سے جھوم جائیں گے، ہاں خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کی خوشی کو دوبالا فرما دیں گے، یومئذ یفرح المؤمنون۔ یہ پھر 7 سال بعد اللہ پاک نے قرآن کا یہ دعویٰ سچا ثابت کیا، اور پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن خلف کے گھر گئے کہ میری شرط پوری کرو، 100 اونٹ دو۔ ابی ابن خلف تو فوت ہو چکا تھا اس سے پہلے، تو اس کے وارثوں نے، بیٹوں نے پھر 100 اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدے کے اس مطابق دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو مساکین میں تقسیم کر دو، مساکین میں، غرباء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ تو اونٹ پھر ان میں تقسیم کر دیے گئے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کا یہ وعدہ 7 سال بعد سچا کر دکھایا، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزت دی، ان کو خوشی دی، اور اللہ پاک نے قرآن کی سچائی کو بھی جو ہے غالب رکھا، سچ کر دکھایا۔ اور اس طرح سے کئی ایسی اور باتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جو قرآن پاک نے ایک دعویٰ کیا، اللہ پاک نے ایک حکم نازل کیا، ایک بات بتائی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد یا کافی عرصہ بعد وہ سچی ثابت ہوئی۔ اس عین موقع پر شاید کوئی اس پر یقین نہ کرتا کہ ایسا بھی ہو سکے گا، ایسا ہو سکے گا، نہیں، لوگوں کے لیے ناممکنات میں سے تھا اس کو صحیح جاننا، صحیح سمجھنا، لیکن ایمان تھا، وہ مانتے تھے، اللہ نے کہہ دیا، رب نے فرما دیا، وہ ہو کر رہے گا۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا اعلان فرمایا اور حکم ہوا کہ اب اس کو برملا اظہار فرمایا جائے دین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، صفا پہاڑی پر، سارے قبیلوں کو جمع کیا اور سب کو دین کی دعوت دی، اور فرمایا اللہ ایک ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں شر بھی ہے، اور پھر قیامت کا دن بھی اس نے رکھا ہے جس دن تمہارے اعمال کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جب یہ واعظ فرمایا، یہ تبلیغ فرمائی، یہ پروگرام رکھا سارے قبیلوں کے سامنے، تو ابو لہب بگڑ گیا، آپ کا چچا تھا۔ 2 چچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے آپ کے، ایک ابو جہل اور ایک ابو لہب۔ تو ابو لہب بہت مشتعل ہوا، اور نعوذ باللہ اس نے بڑے نازیب الفاظ کہے اس موقع پر، تب اللہ کا لحاظہ جماعتنا، نعوذ باللہ آپ ہلاک ہوں، اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ پھر اس نے 25 لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کستے تھے، نعوذ باللہ برا بلا کہتے تھے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جب اذیت حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک نے پھر سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کی ہلاکت کی خبر آ گئی، اس کی بیوی کی بھی ہلاکت کی خبر آ گئی۔ ابو لہب سہم تو گیا، ڈر تو گیا، اب انتظار تھا کہ یہ خبر آ گئی، یہ واقعہ رونما کیسے ہوگا، اس کا نتیجہ کیسے آئے گا، اختتام کیسے ہوگا۔ یہ مکہ شریف کی بات ہے، اب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، بدر کا پہلا معرکہ پیش آیا تو کفار مکہ نے مل کر یلغار کی، 1000 کافر وہاں پہنچے، تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے مسلح ہو کر، عورتیں لے کر، بچے لے کر، مرد بہادر، جری، طاقتور، جوان سب لے کر۔ ادھر 313 اور جن کے پاس ٹوٹل 8 تلواریں تھیں،
کسی نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی، حق پر تھے، اللہ کے محبوب کے جانثار سپاہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو لہب نے بھی جانا تھا اس مارکے میں کفار کی طرف سے، لیکن اس سورہ لہب کے بعد وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ خود نہیں گیا، اس نے ایک حبشی غلام کو پیسے دے کر اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر اس جنگ میں بھیجا کہ تم میری نمائندگی کرو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفار کو شکست ہوئی، ابو لہب کا یہ نمائندہ بھی مارا گیا، حبشی غلام بھی، جس طرح ابو جہل مارا گیا، ابو لہب کا یہ وہ غلام بھی، حبشی غلام جو اس نے بھیجا تھا نمائندہ بنا کر حبشی کو، وہ بھی مارا گیا۔ اب جب اطلاع یہ ملی شکست کی ابو لہب کو کہ بدر میں مسلمان جیت گئے ہیں اور 70 کافر مارے گئے ہیں اور اتنے زخمی ہیں اور برا حال ہے اور ناقابل بیان شکست ہے، بہت ذلت نما شکست ہے، تو ابو لہب بڑبڑانے لگا، اول فول بکنے لگا، ہذیان بکنے لگا، اور اتنا سخت اس پر اس شکست کا اثر ہوا کہ جیسے ایک دماغ ہل جاتا ہے بندے کا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو ایسی موذی بیماری لگا دی جس کو کوڑ کہتے ہیں، دانے نکل آئے پورے جسم پر، کرتے کراتے اسی کوڑ کے مرض سے یہ مرا۔ اور روایات میں آتا ہے کئی دن یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کئی دن یہ اپنے گھر کے کمرے میں اسی حالت میں مردہ پڑا رہا، کوئی قریب نہیں آنے کو تیار تھا، اور بدبو پھیل گئی، تعفن پھیل گیا۔ پھر پڑوسیوں نے، محلے والوں نے کسی طریقے سے اس کو جناب لی وہ گڑھا کھود کر قبر کا بیچ میں اتار دیا اور جان چھڑائی اس بدبو سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیل، قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ خَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کے رسے کی پھندا پڑ گیا۔ اب ہوا بھی اسی طرح، وہ لکڑیاں کمر پہ اٹھا کے اور رسی اس طرح سر میں ڈال کے جا رہی تھی، اچانک پاؤں سلپ ہوا تو رسی سر سے گردن میں آ کے پھنس گئی۔ اب وہ ایسی پھنسی کہ اس نے بڑا زور لگایا ہٹانے کو، لیکن اللہ پاک کی مشیت غالب آئی اور اسی سے اس کا دم گھٹا اور مر گیا، وہ مر گئی، سانس نکل گئی اس کی۔ اور قرآن کا وہ وعدہ 12 سال بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے 12 سال بعد اللہ پاک نے اس کو سچ ثابت کیا اور مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گیا۔ اسی حوالے سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اسی صورت کے ترجمے میں فرماتے ہیں شگفت اینست، تعجب کی بات یہ ہے کہ عام بدبخت بہمی طریق مرد، کہ وہ ام جمیل بدبخت جو ہے وہ اسی طریقے سے مری جس طرح قرآن نے بتایا تھا، ایک ذرا بھی ادھر ادھر بات نہیں ہوئی۔ وہ لکڑی کا گٹھا، خمالۃ الخطب، خمالۃ الخطب فی جیدہا حبل من مسد، اسی طریقے سے قرآن کا ہو بعد 12 سال بعد جا کے اللہ پاک نے اس کو سچ ثابت کیا، اور اس طرح قرآن کی صداقت دنیا پر واضح ہوئی۔ اور اللہ پاک نے جو وہ چیلنج کیا تھا ابو لہب کو، اس کی موت کا اور اس کی بیوی کو، کیوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، تو اللہ پاک کا یہ چیلنج جب سورہ لہب کی شکل میں نازل ہوا تو رب تعالیٰ نے 12 سال بعد اس کو پھر پایہ تکمیل کو پہنچایا، پورا کیا، اور اس طرح قرآن کی صداقت دنیا پر واضح ہوئی کہ قرآن نے جو پیغام دیا تھا، قرآن نے جو بات کی تھی، قرآن نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اللہ پاک نے وہ سچ ثابت کر دیا۔ قرآن کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہ جناب علی اس ذات کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ہاں، جو آسمان اور زمینوں کا خالق ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اگر اس کی کائنات میں ذرا بھر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کی کتاب میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی اور قرآن کی صداقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب، اپنے وقت نکالا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب، جن سے ہم نے عجائب آیات قرآن کے حوالے سے بات کی۔
ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی عجائبات قرآن کے حوالے سے، تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی اس اسلامی ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔